बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम लीडर थे। बर्रे सगीर पाको हिंद के करोड़ों मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। उनकी काविशों और कोशिशों से वतन अजीज पाकिस्तान मारद वजूद में आया। नाजरीन, आज उनका पैदाइश का दिन है, आज उनकी विलादत का दिन है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमें ऐसा लीडर नसीब किया जिसने ये वतन हमें बना के हमारे हवाले किया। और ये दुआ गो भी हैं कि हम इससे वतन अजीज की उसी तरह हिफाजत कर सकें जिस तरह उन्होंने हमें बना के दिया, और अल्लाह ताला हमारे बच्चे कुछे इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम कायदे आज़म की शख्सियत के बारे में और वो क्या हालात थे कि पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई बनाने की, और कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म क्यों मुंतखब किया, कायदे आज़म की जो अपनी शख्सियत थी उसमें जो जाहो जलाल था उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ख्वाजा इस्लाम साहब, जो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शेख सुहेल मजीद साहब, पुराने मुस्लिम लीगी हैं। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं जी। थैंक यू। और बेहद ममनून हूं कि इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इस हमारे लीडर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि आपकी गुफ्तगू से नाजरीन को बहुत कुछ हासिल होगा। और मैं सबसे पहले ख्वाजा साहब आपसे सवाल करता हूं, आप क्या समझते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो शख्सियत थी उसको आप किन जाविये से, आप अपनी जात के तौर पे किस जाविये से देखते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रायल TV और जवाद शमसी साहब आपका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आज आपने उस शख्सियत के बारे में, मेरा ख्याल शायद अभी तक किसी चैनल ने ये जिसारत नहीं की होगी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में अपनी जनरेशन को, अपनी आवाम को ये बताया जाए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बीइंग लीडर, उनमें जितनी भी अच्छाइयाँ थी, जितनी भी उनमें खसूसियात थी, उनमें बदरजा उत्तम मैं समझता हूँ कि जो एक लीडर की शान होती है ना, वो मैंने देखा जो और मैंने सुना अपने बुजुर्गों से। बल्कि मैं सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा ये तारुफ कराना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान के उन लोगों में शामिल हूँ कि जिनके ख़ानदान की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। मेरे दादा जान ख्वाजा बरकत अली अमृतसर में शहीद हुए थे, मेरे ताया जान वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे, मेरे वालिद साहब ज़ख्मी हुए थे, बल्कि हमारी फैमिली के आधे लोग वहाँ पे तहरीक पाकिस्तान में शहीद हुए थे। और हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान को किसी ने तश्ती में रख के, में प्लेट में रख के नहीं पेश किया। इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लाखों हमारी माएँ बहनें जो बेवा हुई, जिनके सुहाग उजड़े। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि पाकिस्तान को कायदे-आज़म जैसा लीडर मिला जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए और ना दिन देखा ना रात देखी, उसको हालांकि उसके इल्म में था कि मेरी ज़िंदगी अब 4 दिन की है, लेकिन उसने एक ही बात कही कि मैं इस पाकिस्तान को बनाकर दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों को जो उन्होंने 2 कौमी नजरिया, वहां पर इस बात को देखते हुए कि हिंदू बनिया और अंग्रेजों की साजिश थे जो मेरी मुसलमानों की कौम को मिनार्टी से भी नीचे ले जाकर, बल्कि मैं अपने बुजुर्गों से जो बातें सुनता हूँ वो कहते थे कि हम जब सिखों के या हिंदुओं के किसी बर्तन को हाथ लगाते थे तो वो 10 मरतबा उसको धोते थे कि ये कहीं इन्होंने जो नशदरी हाथ है ये लगा दिया। 2-3 वाकयात जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुने हैं, जब मैंने थोड़े से पढ़े हैं। एक वाकया जो मुझे, जिसको मैंने समझ लो कि अपनी एक जिंदगी की एक तहरीक का हिस्सा बनाया हुआ है कि लीडर की शान क्या है कि एक गदरिया बकरियां चला रहा था और वो रेडियो पे इंग्लिश में तकरीर सुन रहा था।
تو ہندو بنیا قریب سے گزرا, اس نے کہا کہ بابا آپ کیا سن رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے یہ بھی نہیں اس کی لینگویج کی سمجھ آ رہی کیونکہ یہ انگلش میں بول رہا ہے, لیکن یہ مجھے یقین محکم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اس کی سچائی کی یہ جو اگزامپل ہے یہ ایک لیڈر کی تھی. اور دوسرا واقعہ کہ آپ کے بھی علم ہوگا کہ وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی, تو ہندوؤں نے ایک سازش کے تحت اس کی جو اوپر ایک بلڈنگ تھی, اوپرلا فلور تھا, وہ انہوں نے خرید لیا مندر بنانے کے لیے, مسجد کے اوپر والا فلور, مندر بنانے کے لیے. تو پورے مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑی ہوئی تھی, کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی ہے کیا ہونا چاہیے, وہ پریشان تھے. پھر وہ قائد اعظم کے پاس حاضر ہوئے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں, آپ کے پاس کتنے فٹ وہاں پہ مسجد کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس 12 فٹ کی جگہ ہے. آپ نے کہا کہ آپ 11 فٹ پہ لینٹر ڈال دیں, 11 فٹ پہ چھت ڈال دیں, 1 فٹ آپ کے اوپر رہ جائے گی نا. تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ فضاؤں میں رہے, مندر بھی بن سکا. یہ قائد اعظم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ متانت اور جو انٹیلیجنسی ہے اس کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیڈرشپ کی میں بات کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ آج 135ویں ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی کی ان جیسا لیڈر دوبارہ پیدا نہیں ہوا اور شاید نہ ہو. ہم نے کبھی من حیث قوم بینگ پاکستانی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بینگ مسلمان دنیا کی افضل ترین قوموں میں سے ہیں. بینگ پاکستان بھی ہم دنیا کی افضل ترین قوموں میں ہیں, لیکن ہماری قوم کی ایک المیہ ہے, اس قوم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قائد اعظم نے یہ پاکستان میں کیوں بنا کے دیا تھا. بالکل, یعنی قائد اعظم ہم دو قومی نظریات سے بہت دور چلے گئے. بلکہ اس کے بارے میں ایک بات کہوں گا, یہ بات چونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ میں اب یہ نہیں بات کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہوں, میں حقیقت میں بات کہوں گا کہ میں زندگی کی 59 بہاریں اس ملک میں گزار چکا ہوں. جی, ہمارے آباء و اجداد نے اس لیول سے, جو کہ بہت نیچے والا لیول, وہاں سے ہم شروع ہوئے. میں نے اس پاکستان میں اگر کسی شخص کو دیکھا ہے جو قائد اعظم کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا قائد اعظم کی آئیڈیا پہ کام کرنا چاہتا ہے, تو میں میاں محمد شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ کوشش کرتا ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ وہ قائد اعظم کے مقابلے میں کام کرتا ہے یا قائد اعظم کے اس پیرائے میں جا کر یعنی قائد اعظم کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری بات, ہم لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. مطلب جتنا ہمیں بتانا چاہیے تھا وہ نہیں بتایا, اتنا ہم ساتھ شامل کرتے ہیں. جی, اپنا کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں شیخ سہیل مجید صاحب, چونکہ مسلم لیگ سے تعلق ہے, ظاہر ہے مسلم لیگ کے حوالے سے بات ہوگی. سہیل صاحب, آپ قائد اعظم کو انہوں نے مختلف اینگل سے انہوں نے دیکھا, ان کی شخصیت کو, ان کی ذہانت ڈسکس ہوئی, ان کے کچھ فیصلے, ان کی سوچ ڈسکس ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جیسا لیڈر اور اس قوم کی کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان کو ابھی 1 سال بھی بنے ہوئے نہیں ہوا تھا تو وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے سے کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہماری قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں رائل ٹی وی کا اور شمسی صاحب آپ کا کہ آپ نے قائد اعظم ڈے پہ مجھے اس قائد کے بارے میں کہ جو کہ یقیناً ایک بے مثال قائد تھے چند الفاظ کہنے کا موقع فراہم کیا. جی, انہوں نے قائد نے جس طرح دن رات محنت کر کے پاکستان کے لیے ایک الگ ملک کے مسلمانوں کے لیے, جس کا یہ تھا کہ یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی تاکہ مسلمان اپنا ایک الگ جو ان کی تشخص ہے وہ برقرار رہ سکے. مگر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ اللہ زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. باقی اس کے بعد بہت سارے جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی ایک ٹائم پہ انہوں نے بھی جو آ سکے اس میں انہوں نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی. باقی وہ
چیز سامنے نہ آ سکی جو کہ ان میں یقیناً ایک لیڈر میں ظاہر ہے ان کے پائے کا کوئی بھی لیڈر موجود نہیں تھا. جی باقی جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق ان کو جتنا فالو کر سکیں وہ ہم کریں, اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کریں, کام کریں, اور اپنے عوام کو جو بھی ہم ڈلیور کر سکیں وہ کریں, جس کا اس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں, میاں شہباز شریف صاحب, وہ دن رات انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو اس میں اور ترقی دے اور وہ یہ کام کرتے رہیں. باقی میں یہ عرض کروں گا کہ قائد کا جو خواب تھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں, جی, اور وہ چیز بدقسمتی سے ابھی تک وہ پوری طرح نہیں ہو سکی, کوسوں دور ہے. اس میں خواہ کسی بھی جماعت سے, کسی خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو یا مسلم لیگ سے ہو, ہمیں سب سے پہلے تو ہم پاکستانی, ہمیں اپنے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں, پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. کیا پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. باقی بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ آج ملک میں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, جو بھی ہے, اور اس کے باوجود جو چیز آج کل پھر دوبارہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہی لوگ ہیں. باقی ان کو چاہیے کہ اپنے قائد کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق یہ. اچھا, ایک اپنا سہیل صاحب بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جتنی فیسلٹیز اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, قائد اعظم کے پاس اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, ہماری قوم کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے, آپ دیکھیں, کاغذ تک نہیں تھا ہمارے پاس. ہم جب پاکستان بنا ہے تو ہم نے سروائیول کی جنگ لڑی اور ہم آگے گئے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت, خواجہ صاحب آپ دیکھیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت تو ہم بہت بہتر جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں کرنا ہوگا, کیسا ویژن ہمارے پاس ہو کہ ہم قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے, دیکھیں جو بھی ابھی آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم جتنی ہمیں فیسلٹی اب ہے اس کے میں بارے میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم کا جو ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کون ہے جو ہماری پرواز میں خلل ڈالے. جی, ہم پروں سے نہیں ہمت سے اڑا کر. کیا بات ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے اپنے عمل سے, اپنے افکار سے یہ ثابت کیا کہ اگر ہم دو قومی نظریے پہ پاکستان کو بنا رہے ہیں تو اس پاکستان نے ہمیں کیا کیا دینا ہے. بدقسمتی کیا ہوئی, ایک بات میں اور آپ کے علم میں لاؤں گا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اس پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے تو ان کے گرد جال بنا گیا سازشوں کا, انہیں لالچ دی گئی, انہیں مختلف مراحل پہ مختلف طرح کی باتیں کی گئی, لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ میری منزل پاکستان ہے, وہ اس پاکستان کے لیے سوچ, یعنی اس منزل سے ہٹانے کی انہیں بہت کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم قائد سے شرمندہ ہیں کہ قائد نے ہمیں جو پاکستان دیا تھا ہم نے وہ 1971 میں آدھا دو لخت کر دیا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. آج میں اپنی قوم سے ایک بات کہوں گا کہ ہم کو پاکستان نے بہت کچھ دیا, یہ کاریں, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, بائی نیم خواجہ اسلام, یہ پاکستان کی بدولت ہے. اگر شاید یہ پاکستان نہ ہوتا تو میں کسی ہندو بنیے کی دکان پہ سیل مین ہوتا. جی, اس پاکستان کی بدولت یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. درست بات ہے. لیکن ہم اس پاکستان کو کچھ نہیں دے رہے. ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جو آج بھی پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اس کو مطلب یہ کہہ لیں کہ لوٹ حصول کر رہے ہیں, اور اس پہ اس کی جو روح ہے اس پر بھی اتنے وار کیے جا رہے ہیں, ان پر نشتر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان بھی بلا اٹھتا ہے کہ میں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں. بالکل. اچھا, قائد اعظم کی روح کتنی تکلیف میں ہوگی؟ قائد اعظم کی روح تو 1971 سے تکلیف میں ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے ساتھ جو پاکستانی قوم نے کیا ہے, اس پاکستان کو لیڈروں نے کیا ہے, یہ کتنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ جس شخص نے اس پاکستان کو 2 لخت کیا, پھر تاریخ نے دیکھا
کہ اس کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے تھی، اس کو اس پاکستانی قوم میں پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر اسے اعزاز نوازتے ہوئے، اسے سلامی دیتے ہوئے خالد صاحب یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. خالد صاحب بات کر رہے تھے جھنڈے کی کہ لپیٹ کے اسی کو جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کیا گیا. ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.